अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं अभी जिस टॉपिक पे आपके साथ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, टॉपिक तो मेरा खैर कुछ और था, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कुछ मुनाफिकीन जो है हमारी सफ़ों में जो घुसे हुए थे फ्रॉम द डे वन, उनके बारे में मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी। चूँकि हम तक खबर पहुंची, खबर क्या पहुंची, तमाम डिटेल्स पहुंच चुकी थी। चूँकि MLM एक वाहिद वो इंडस्ट्री है कि जिसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहा करती, और जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बार वो जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल्स दूंगा, जिसमें तमाम टॉप लीडरशिप के लिए एक पैगाम ये था कि हमने तो हड्डी डाल दी है, अब देखना इन बाकियों का हशर किस तरीके से होता है। और वजह उसकी सिर्फ ये थी कि ना वो खुद बोल सकते हैं, ना वो फ्रंट पे आ सकते हैं, लेकिन उनको अपनी चौधराहट भी बहुत ज्यादा अजीज होती है। एनी हाउ, उस पे तो मैं करूंगा बाद में गुफ्तगू। पिशावर में एक वाकया पेश आया, किसी नौजवान का कत्ल हुआ। और कल मैं चूंकि आपको पता है कि मेरे भाई की क्या कंडीशन है, मेरा मोस्टली टाइम जो है वो फैमिली के साथ गुजर रहा है। मेरे हमजुल्फ की भी डेथ हो गई है, तो नहीं होता मेरे पास इतना वक्त कि मैं ग्रुप्स में जाके वो चीज़ें देख सकूं, मैं सुन सकूं। पर्सनल में अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई मैसेज कोई शख्स मुझे भेजे तो फिर मुझे पता चलता है, अदरवाइज मैं ग्रुप्स को उस तरीके से देखने की पोजीशन में होता ही नहीं हूं। एनी हाउ, कल सुबह सुबह मेरी नज़र से एक वॉइस नोट गुजरा और कुछ तस्वीरें गुजरी। तो मैं चूंकि एक बाप हूं, साहिब औलाद हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे लिए वो एक शॉकिंग न्यूज थी। मैंने अपनी वीडियो को अगर आप गौर से सुने तो मैंने उसमें क्या कहा, मैंने साथ ये भी लफ्ज यूज किया, अगर ये सच है तो। मैंने बहुत सारे लोगों से राब्ता किया कि कोई शख्स इस शख्स को जानता है, बहुत सारे लीडर्स से मैंने राब्ता किया कि क्या आप जानते हैं। कहीं से मुझे इवन के अभी तक उसका सुराग नहीं मिल सका, लेकिन चूंकि वो बेशुमार ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे वो चीज चल रही थी, तो मैंने एज ए जर्नल, वो सिर्फ B4U के लिए नहीं, मैंने तो जनरली उसके अंदर एक गुफ्तगू की थी, एहसास दिलाया था ऐसे लोगों को कि जो बगैर सोचे समझे किसी जाती अनाद की वजह से, किसी जाती एजेंडे की वजह से जो लोगों को गुमराह करते हैं और उनको इस नहज तक ले जाते हैं कि उनकी नजर में एक इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं रहती है, उनको कुछ नजर नहीं आता है, और वो इस इंतहाई इकदाम पे मजबूर हो जाते हैं, इस हद तक उनको मोटिवेट किया जाता है। तो वो मेरी एक जनरल वीडियो थी, लेकिन उससे बड़ा शौक मुझे देख के बड़ी हैरत हुई। मैंने देखी है मेरे अजीज, मेरे भाई, उन्होंने मुझे भाई कहा, मैंने उनको भाई कहा, और ये दुनिया गवाह है कि मैं अगर किसी को भाई कहता हूं तो फिर मैं भाई बन के भी दिखाया करता हूं। गो कि उन्होंने ये कह दिया कि जी राज साहब, बस मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था, आज के बाद मैं आपकी बिल्कुल कोई इज्जत नहीं करूंगा। तो भाई, मेरे भाई ताहिर नसीर साहब, इट्स अप टू यू। अपना अपना ज़र्फ होता है, अपनी अपनी एक तरबियत होती है, अपना अपना एक मिजाज होता है। ठीक है, मेरे लिए आप कल भी काबिल एहतराम थे, मेरे लिए आज भी आप काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए आप कल भी काबिल एहतराम होंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मेरी तमाम तर हमदर्दियां आपके साथ है। वजह कि आपको कख पता नहीं है, आपको किसी चीज के बारे में कोई इल्म नहीं है। आई कैन चैलेंज यू, आपको सिर्फ बताया जाता है, आपको मैसेजेस किए जाते हैं। वो कौन लोग हैं वो आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो आपको मिसलीड करते हैं, जो आपको मिसगाइड करते हैं, अ डे विल कम कि जिस तरीके से वो लोग एक्सपोज हो गए हैं उसी तरीके से आपने भी एक्सपोज हो जाना, चूंकि बीच में से निकलना कुछ भी नहीं है।
لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا. آپ صحافی ہیں، ٹھیک ہے، صحافت کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، صحافت کی کچھ روایات ہوتی ہیں. صحافی کبھی اتنے ایکسٹریم پہ جا کے پرسنل نہیں ہوا کرتا ہوتا. صحافیوں کے جو سلیکشن آف ورڈز ہوتی ہے وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور وہی سلیکشن آف ورڈز کی وجہ سے اس شخص کی فالوئنگ ہوا کرتی ہے کہ یہ بندہ کون ہے. اور صحافی جب بھی کوئی بات کیا کرتا ہے تو وہ ہمیشہ نیوٹرل ہو کے بات کیا کرتا ہے. وہ ہاتھ دھو کے کیا، وہ نہا دھو کے کبھی بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑا کرتا. اس کو اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، اس کے پاس اور بھی بڑے ٹاپکس ہوتے ہیں، دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اینی ہاؤ، لیکن وہ اپنی غیر جانبداری کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے. وہ اپنے حرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ ہی از اے پارٹی. اینی ہاؤ، یہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈ ہیں، آپ کے اپنے معیار ہیں. میں تو خیر آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. لیکن آپ نے جو گفتگو کی، میں چونکہ آپ نے پبلکلی ایک بات کہی اور میں اس کا جواب میرے پر لازم ہو گیا ہے کہ میں بھی آپ کو اس چیز کا پبلکلی جواب دوں. میں صرف وہ پوائنٹس آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ڈسکس کیے میری ذات کے حوالے سے، کہ راجہ ریاض کا جو ہے وہ اس کمپنی میں 5 لاکھ ڈسٹریبیوٹر نمبر ہے، اور وہ اس کمپنی کا آخری، جسے کہتے ہیں کہ آخری ڈسٹریبیوٹر کہہ لے، لاسٹ نمبر اس کا ہے. اوکے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب راجہ صاحب اربوں کروڑوں میں کھیل رہے تھے تو اس وقت ان کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے قوانین بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض نے اس کمپنی سے 5 سے 7 کروڑ روپیہ کمایا ہے. ایک طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کمپنی کا آخری ڈسٹریبیوٹر راجہ ریاض ہے، 5 لاکھ اس کا ڈسٹریبیوٹر نمبر ہے، جبکہ آپ ہی فرما رہے ہیں کہ راجہ ریاض نے یہاں سے 5 سے 7 کروڑ روپیہ کمایا ہے. اچھا، پھر آپ نے بات کی کہ راجہ ریاض نے ایکٹیویشن فیس لاگو کروائی. اور کیوں کروائی؟ کہ یہ ایکٹیویشن فیس لاگو ہو اور راجہ ریاض کی ٹیم کو وڈرال دیا جائے، اور یہ 5 سے 7 کروڑ روپے والی بات جو ہے یہ سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا، ڈائریکٹلی آپ نے مجھے مخاطب کیا کہ پی سی میں جو میٹنگ ہوئی اس کی آڈیو اور ویڈیو آپ کے پاس آ چکی ہے. میں ریپیٹ کروں گا، اپنی ویڈیو کو پھر سن لیجیے گا. آپ نے لفظ یوز کیا ہے کہ پی سی میں جو میٹنگ ہوئی اس کی آڈیو اور ویڈیو آپ کے پاس آ چکی ہے، اور کسی بھی وقت آپ اس کو چلا بھی دیں گے. یہ ذرا پوائنٹ ذرا آپ نوٹ کرتے جائیے گا. پھر آپ نے فرمایا کسی شاہد نام کے شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایکٹیویشن فیس جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی اور ڈیٹیلز آپ کے پاس آ گئی ہیں اس کے اکاؤنٹ کی. پھر آپ نے کہا کہ جی ضمیر ملامت کرنے والی بات، اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا. پھر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جو آپ کما رہے ہیں کیا یہ حلال ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری باتیں آپ نے اس میں کی ہیں. اور پھر بالخصوص جو آپ نے فرمایا کہ لیڈروں کے خلاف اکسانا اب مجھ پہ فرض ہو گیا ہے. میں ریپیٹ کروں گا، اپنی ویڈیو کو دوبارہ غور سے سن لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. آپ نے خود فرمایا کہ لیڈروں کے خلاف اکسانا اب مجھ پہ فرض بن چکا ہے. اور اب یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں، پہلی بات میرے بھائی، میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا آپ سے کہ میرا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے.
جب سے میں اپنے چینل پہ بیٹھ کے اگر کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو کرتا ہوں، اور جتنا میرا حلقہ احباب ہے اور خاص طور پہ بی فار یو فیملی، ان کو آئیڈیا ہے کہ میں اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا تو میں بڑی ہی کھلی ڈلی اور اسٹریٹ فارورڈ بات کیا کرتا ہوتا ہوں کہ بھئی مجھے نہیں ہے پتا ہوگا تو میں اس بات کا آپ کو جواب دوں گا. میں نے کبھی ہوائی فائرنگ نہیں کی ہے، ٹلے نہیں مارے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، آپ ہی اگر اپنی پرانی ویڈیوز اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ نے ہی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ پہلی بار بی فار یو کے پلیٹ فارم سے کسی شخص نے ایڈمٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی خوشی سے اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ بی فار یو جو ہے وہ لیگل نہیں ہے، رجسٹرڈ نہیں ہے، غیر قانونی ہے. یاد کیجئے گا، یاد نہ آئے تو اپنی پرانی ویڈیوز آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. میں وہ شخص ہوں، میں ہمیشہ ایک نیوٹرل ہو کے بات کرتا ہوں. جو چیز ہمارے خلاف ہوتی ہے میں اس کو بھی ڈسکس کرتا ہوں، جس میں ہم حق پہ ہوتے ہیں میں اس کو بھی ڈسکس کرتا ہوں. آپ نے جتنے الزامات لگائے، ایک تو میں آپ کو واسطہ دوں گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ریپیٹ کروں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کا آپ کو واسطہ دے کے کہوں گا، ہرگز 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 میرا بالکل لحاظ نہ کریں، بالکل لحاظ نہ کریں. آپ ثابت کریں کہ راجہ ریاض اس نے اس کمپنی سے 5 سے 7 کروڑ کمایا ہے. ایک چیز ثابت کریں، پبلکلی ثابت کریں، چونکہ آپ کے پاس ثبوت ہوں گے. یقیناً آپ ویسے تو بات نہیں کر رہے، ہر شخص کو اپنی عزت، اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. آپ کے پاس یقیناً ثبوت ہوں گے. آپ نے کہا کہ میٹنگ جو پی سی میں ہوئی، وہ پی سی پنڈی میں ہوئی، وہ پی سی بوربن میں ہوئی، وہ پی سی لاہور میں ہوئی، وہ پی سی کراچی ہوئی، وہ کون سے پی سی میں ہوئی، اینی ہاؤ بقول آپ کے پاس اس کی آڈیو اور اس کی ویڈیو موجود ہے. میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کے کہوں گا کہ اس کو آج ہی چلائیں، اس کو دکھائیں کہ اس میں راجہ ریاض کیا کہہ رہا ہے. اور اگر آپ نے نہ چلائی تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ عوام کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا ایک سچا ہے. ایک چیز. اس کے علاوہ میں قصہ مختصر میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ طاہر بھائی میں آپ کو عدالت میں بلاؤں گا، آپ عدالت میں آ کے ثابت کریں. نو، آخر ہم نے ایک دن مرنا ہے. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، سیم جملہ آپ ریپیٹ کر دے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے میرے اوپر جتنے ذاتی حملے کیے ہیں، جتنی باتیں کی ہیں، اگر یہ سچ ہیں اور میں ان کو چھپا رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. کون سی چیزیں جو آپ نے مجھ پہ الزامات لگائے ہیں؟ 5 سے 7 کروڑ روپے اس شخص نے کما لیا. راجہ ریاض نے ایکٹیویشن فیس لگوائی. ٹھیک ہے. راجہ ریاض نے اپنی ٹیم کو ود ڈرال دینے کے لیے لگوائی. کمال کی لاجک ہے، ویسے کیا بات ہے. راجہ ریاض نے یہ کر دیا، راجہ ریاض نے وہ کر دیا. میں پبلکلی ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور اللہ بھی اس کا گواہ ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے اور اس کو سننے والے بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے. میں آپ کی ہر بات کو ریجیکٹ کرتا ہوں، کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ سب الزامات ہیں، بہتان ہے، اس میں 1% بھی سچائی نہیں ہے. اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے روز قیامت اللہ اور اس کے رسول کی شفاعت نصیب نہ ہو. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا حشر برا ہو. اب سیم یہی حلف آپ دے دیں کہ میں نے راجہ ریاض کے لیے جتنی گفتگو کی ہے، اگر اس میں نے 1% بھی جھوٹ بولا ہے تو یہی حلف آپ دے دیں. اللہ کی عدالت میں پھر ہم یہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں، ایک دوسرے کے اوپر بات کریں.
رہی بات اس بچے کے حوالے سے، اسٹل آئی ایم ناٹ کنوینسڈ کہ کیا اس کا کوئی بی فار یو سے تعلق بھی تھا یا نہیں. میں ایک باپ ہوں، میں صاحب اولاد ہوں، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے پتا ہے. آپ کہتے ہیں نا ضمیر ملامت نہیں کرتا، کروڑوں اربوں میں کھیلتے تھا اس وقت تک اس کو نہیں تھا پتا کہ جی قانون بنوانا ہے. میں آپ کو پھر کہوں گا، جائیں ذرا پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ہے نا پریویس ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 2004 اور 2005 کے میرے انٹرویو سن لیں. میں نے مشرف دور میں اس وقت کہا تھا کہ اس ملک کی ضرورت ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ اگر اس ملک میں کوئی معاشی انقلاب لانا چاہتے ہیں. ریکارڈ پہ یہ چیزیں موجود ہیں. پرویز مشرف آج بھی زندہ ہے، دبئی میں ہے، آپ کے پاس اس کا نمبر ہوگا. کال ہم ڈائریکٹلی اینڈ آسک ہم. کیا میری ان کے ساتھ 3 میٹنگز نہیں ہوئی تھی؟ کیا میری شوکت عزیز کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی تھی؟ کیا میری اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ تمام یہ میٹنگز نہیں ہوئی تھی؟ ہر دور کی ہر گورنمنٹ نے صرف وعدے کیے ہیں، عملی سٹیپ کسی نے نہیں اٹھایا. میرے پاس کوئی ایسی پاور نہیں تھی. اور پھر بات آپ کرتے ہیں نا ضمیر کی ملامت، میری زندگی کا ایک پہلا تجربہ تھا جس کو میں اوپن ہارٹیڈلی ایڈمٹ کرتا ہوں. میں ینگ ایج میں تھا، میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا. لاسز ہوئے، سارا کچھ ہوا، ہر چیز فیس کی، لیکن سبق سیکھا. اس کے بعد آج دن تک الحمدللہ کسی کو گمراہ نہیں کیا. اور وہ اللہ گواہ ہے، کبھی بھی انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن دانستہ طور پہ کسی کا نقصان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے شخص کے اوپر جو کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی رکھتا ہو. اب آ جاتے ہیں سیف الرحمان خان نیازی کے اوپر. گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ میں کیوں کنوینس تھا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ مجھے سرخرو کرے گا. ریزن، اس شخص نے 4 سال دیا ہے. اگر وہ منی روٹیشن کرتا تو وہ کبھی بھی نہیں دے سکتا تھا. آپ کو نہیں ہے پتا، آپ صحافی ہیں، آپ نیٹ ورکر نہیں ہیں. نیٹ ورکر اس چیز کو سمجھتا ہے کہ منی روٹیشن جو ہوتی ہے وہ صرف چند ماہ کے لیے ہوتی ہے، وہ سالوں تک کبھی محیط نہیں ہوا کرتی. اس شخص کے بینک اکاؤنٹ سیز ہونے تک کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا. المیہ یہ ہے کہ ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے، ان کی ناک کے نیچے 4 سال تک ایک سسٹم چلتا رہا. لاکھوں میں لوگ چلے گئے. کیا وہ واقعی بے خبر تھے؟ واقعی ان کو نہیں تھا پتا؟ وہ کس انتظار میں تھے؟ دکھ صرف اس بات کا ہے. باقی چونکہ میٹر سب جوڈیشیس ہے، ان کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس شخص کو سرخرو کرے گا. باقی میری کسی بات کو دل پہ نہ لیجئے گا. جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، میں چاہوں گا کہ دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ دیں. جو حلف میں نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ سچے ہیں تو پھر یہ حلف آپ بھی دیں گے، اور وہ ویڈیو آج آپ ضرور چلائیں گے. اب آ جاتے ہیں شاہد کی. آپ نے بات کی کہ شاہد کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ شاہد کون ہے. میری جسٹ شاید ہو سکتا ہے 1 یا 2 دفعہ، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں السلام علیکم اور وعلیکم السلام ہوئی ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے نا؟ آج بنائیں ویڈیو، دکھائیں پبلک کو کہ یہ شاہد کا اکاؤنٹ ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس تو سارا کچھ آ چکا ہے نا بقول آپ کے. جو کچھ آپ کے پاس آ چکا ہے اس کو رکھ کے آپ نے اچار ڈالنا ہے. اس کو پبلک کرے نا بھائی، اس کو آن ایئر کرے. اور طاہر بھائی میں آپ سے ونس اگین ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، آپ جن ہاتھوں میں اس وقت کھیل رہے ہیں وہ کچے ہیں، وہ بچے ہیں، وہ خود بھی گندے ہو گئے، وہ خود کو ایکسپوز کر چکے ہیں. اب انہوں نے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے، انہوں نے آپ کو گندا کرنا ہے. ویری سوری ٹو سے کہ جو لوگ یہ الفاظ استعمال کریں کہ جناب ہم نے ہڈی ڈالنی تھی ڈال دی ہے. اب دیکھیے گا کل کے جو فرشتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں ابلیس ثابت ہوں گے. تو خدارا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنے جذباتی نہ ہو. میں نے جو بات کی تھی وہ ایک جنرل بات کی تھی. میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت کی، میں نے آپ کو کبھی یوٹیوبرز میں کنسیڈر ہی نہیں کیا. بھائی آپ ایک صحافی ہے. میں وہ شخص ہوں جس نے ہمیشہ کہا کہ آپ ایک صحافی ہیں. مجھے یہ بتا دیں بی فار یو میں اور کوئی دوسرا بندہ آپ کو صحافی ماننے کے لیے تیار ہے؟ میں ہی ہوں. میں نے یوٹیوبرز کی بات کی، اور یوٹیوب پہ کیا صرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟
यूट्यूब जाए ना, जरा खोल के जरा चेक तो करें ना, कितने चैनल्स हैं, आप गिन ही नहीं सकते हैं। फेसबुक पे आप देख ले, इंस्टा पे आप देख ले, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में देख ले, क्या वाहिद आप ही लीडरों के दुश्मन है भाई? क्या आपने इतना दिल पे ले लिया, आप इतने पर्सनल हो गए? और फिर यार मैं हैरान हो गया हूं आपकी गुफ्तगू सुन के, ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड आज आप एडमिट कर चुके हैं इस बात को कि इन लीडरों के खिलाफ लोगों को उकसाना अब आप पे फर्ज बन चुका है। अल्लाह ना करे कल कोई और मारा गया, खुद सोचिएगा कि फिर इसका अंजाम क्या होगा। तो मैं अब आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।